औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर कासिम बिन सज्जाद। आज का हमारा टॉपिक है सूद खोरी के बारे में और पाकिस्तान में इसके बारे में क्या क्या कवानीन हैं उसके बारे में तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। सूद खोरी एक ऐसा घिनौना जुर्म है और इखलाकी जुर्म है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया सूद की वजह से बुरी तरह बुराई में धंसी हुई है और पाकिस्तान में ये निज़ाम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और बहुत ही मासूम तबका और बहुत सारे लोग इस सूद की वजह से अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ तक भी हमारे सुनने में आया है कि ख़ुदकुशी तक के इक़दामात भी उन्होंने किए हैं। तो सूद खोर के ख़िलाफ़ ये वीडियो मेरी एक ख़ास तौर पर आपकी खिदमत में पेश की जा रही है ताकि आप अगर इस निज़ाम में कहीं पर फंस चुके हैं तो आपके लिए पाकिस्तान में बहुत ही कारआमद किस्म का कानून मौजूद है जिसकी वजह से आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं और वो कार्रवाई होने की सूरत में उनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो सकती है और उनका ये कारोबार भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये कहने से पहले आपसे मैं ये अर्ज़ करना ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप ये ज़रूर सोच लें कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे और एक दिन के अंदर आप कोई भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तगोदो और कानून के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको वकील भी खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अदालत भी जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको थाना में भी जाना पड़ेगा। काफ़ी सारी मुश्किलात भी सामने आएंगी। वो एक बहुत बड़ा एक माफिया होता है और उस माफिया को अगर आपने शिकस्त देनी है तो आपके अंदर एक जोश, जज्बा और लगन होनी चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि आप उस निज़ाम से बच जाएं बल्कि इसकी वजह से और भी अगर बुरे कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं तो इन बुरे लोगों को ये हम सबक दें कि ये गलत काम है। तो इसमें प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है जिसमें आप ख़ास तौर पे कार्रवाई कर सकते हैं और FIR इसमें उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और चीज़ है जो बाहर दुनिया से बैठकर कोई पैसा पाकिस्तान में लॉन्ड्रिंग की जाती है। लॉन्ड्रिंग का वर्ड आम तौर पे लॉन्ड्री के तौर पे अगर आप समझें एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह लॉन्ड्री होती है कपड़े वगैरह, तो लॉन्ड्री वो लॉन्ड्रिंग LAUNDERING लॉन्ड्रिंग। तो ये है प्राइवेट मनी लेंडिंग LEND उधार पर पैसे देना, सूद पर पैसे देना। तो सूद का जो निज़ाम है ये तो खुदा के ख़िलाफ़ नौज़ बिल्ला एक जंग की सूरत में है और वो जंग अगर कोई करना चाहता है तो वो हमारे इस्लाम में यकीनन उसकी कोई जगह नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? आपके पास इसका बड़ा ही खूबसूरत तरीका है कि आप इसके ख़िलाफ़ FIR में जाएँ। SHO के पास अगर आप जाते हैं तो हमारा यहाँ निज़ाम बहुत बुरा है कि FIR कराने के लिए या तो रिश्वत का निज़ाम आपको अख्तियार करना पड़ता है या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल करनी पड़ती है या इसके अलावा आप कोई सिफारिश ढूंढें। तो सिफारिश के अलावा भी अगर आप जाते हैं तो अगर कानून के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा जो आजकल निज़ाम है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना अगर आप सीख जाएं तो यकीनन सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि दूसरे लोग मजबूर हो जाते हैं। और आम तौर पर आप पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे अगर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर DPO और डिप्टी कमिश्नर का जो मोबाइल नंबर है, WhatsApp नंबर, वो हर जगह तकरीबन आम हो चुका है। अब वो दौर नहीं रहा आज से 20-25 साल पहले जहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी। अब जो CSS ऑफिसर नौजवान माशाल्लाह लगे हुए हैं तो अगर आप उनकी तरफ अप्रोच करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं और अपना हक़ जाकर बताएं तो बहुत ही आजकल की हुकूमत PTI की हुकूमत में ख़ास तौर पे पुलिस को जो है ना पॉलिटिसाइज़ नहीं किया गया और वो बहुत ही आसानी से आप अपना हक़ हासिल कर सकते हैं। नहीं तो WhatsApp की सूरत में आप उनको बता सकते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और इसके अलावा आप अपने पेज पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी इस तरह इसको पब्लिसाइज़ करें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक ख़बर जंग और जियो वगैरह ने
اور اس کے علاوہ جو دوسرے اخبارات ہیں انہوں نے خاص طور پر سود خوروں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سود خوروں کے خلاف بہت ہی کارروائی کی اور ہر ضلع میں ان کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس سے بچ گئے. تو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی میڈیم ہے، اگر فیس بک یا ٹویٹر اور انسٹاگرام، اس کے علاوہ آپ کہیں پر بھی یوٹیوب پر یہ ویڈیوز کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات پہنچ جاتی ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی پورٹل موجود ہے، آن لائن پورٹل ہے، وہاں پر بھی آپ اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں. تو پھر اب کوئی نئی وجہ ہوگی کہ وہ ایس ایچ او صاحب آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نہ پھریں کہ یار تمہارا کیا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے لیکن ایک بات آپ ضرور سمجھیں کہ آپ کو ایویڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 302 کے کیس میں بھی اگر آپ کے پاس گواہ چشمدید نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ شخص جو قاتل ہے وہ چھوٹ سکتا ہے. تو آپ کو ایویڈنس کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو سود خوروں کا جو ایک پورا ایک نظام ہے، اس نظام میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک گینگ موجود ہوتا ہے. اس گینگ میں پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں، اس گینگ میں وہاں کا عملہ پٹواری وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اور سود خور جو ہوتے ہیں مختلف انداز سے اپنے وہ جو ایک بنیا ہم سنا کرتے تھے کہ بنیا ہوتا تھا جو پورے علاقے کو ایک قسم کا گروی کر کے رکھا جاتا تھا، تو وہ آج کل وہی بنیا کا نظام بورژوا کلاس جو ہے، وہ انٹرپرینیور کلاس جو ہے، کاروباری کلاس جو ہے، انہوں نے ذمہ دار طبقے کو اور خاص طور پہ جو سول سروسز میں ہیں ان کو بالکل اپنی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. تو اس شکنجے سے نکلنے کے لیے آپ کو ٹائم بھی ضرور درکار ہوتا ہے، اور وہ بہت کچھ لکھوا لیتے ہیں، اور وہ لکھوانے کی صورت میں آپ لوگ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر وہ ریکارڈ ہو تو اس وقت کاپی، کیونکہ مجبور ہوتا ہے انسان کچھ پیسے لینے کے لیے موجود اگر جاتا ہے تو وہ اس سے اسٹیمپ پیپر بھی لکھوا لیتا ہے خالی، اس کے علاوہ پر نوٹ بھی لکھوا لیتا ہے، چیک بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے. پھر ایک چیک نہیں ہوتے، کئی چیک ہوتے ہیں، چیک میں کوئی رقم بھی نہیں ہوتی، رقم میں پھر وہ اپنی مرضی کا اندراج کر کے اپنے جو گماشتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ایف آئی آرز کرواتے ہیں. ایک ضلع سے نہیں کرواتے، دوسرے ضلع سے کرواتے ہیں. یہ پورا ایک گینگ ہے. اس گینگ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں، آپ اور میں قدم اٹھائیں. میرے لیے بھی اگر کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں گے، میں اس کی صورت میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایویڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب ایک جو سود خوری کا نظام جو چلاتے ہیں، خاص طور پہ مثال کے طور پر آپ نے گندم لی، گندم لینے کے لیے آپ گئے تو انہوں نے ادھار کے طور پر دی. اس گندم کے ساتھ پھر آگے چل کر کھاد بیج وغیرہ کی بھی قیمت اس نے ڈال دی. پھر وہ جو بوری 1000 روپے کی تھی یا 2000 کی تھی، اس کی 4000 قیمت لگا دی، پھر اس کو سود کر دیا. اور وہ اس چیز کو بڑے خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کاروبار ہے. اور مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی، گاڑی خریدنے کے کاروبار میں بھی بہت زیادہ سود چل رہا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ گاڑی آپ نا 5 لاکھ روپے کی یہ گاڑی ہے، ٹھیک ہے جی 5 لاکھ کی گاڑی ہے، تو 5 لاکھ کی ہم نے اس کو خرید لی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کے کیونکہ ہم نے پیسہ نہیں دیا، ہم نے آپ کو گاڑی دی ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے اب 7 لاکھ روپے کی ہے. تو وہ جو سود ہے، دیتے وہ پیسہ ہی ہیں، وہ گاڑی بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پیسے آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی گاڑی خرید کر آپ نے ہمیں بھیج دی، اس وجہ سے یہ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، اور وہ پیسہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، پھر آپ ہمیں بھیج دیں. یہ پورا ایک نظام. اسی طرح گندم کے لیے بھی وہی کرتے ہیں کہ جناب 1 بوری گندم یا 10 بوری گندم یا 100 بوری گندم آپ کی ایڈوانس، ابھی فصل پکی نہیں ہے، وہ ایڈوانس انہوں نے بھیج دی. اگر وہ 3500 روپے من کے حساب سے ہے تو وہ کہیں گے جناب اب ہم 2800 روپے پہ دے دیں، تو 2800 روپے وہ آپ ایڈوانس ان سے لے لیتے ہیں. یہ سود کا ایک نظام ہے جس کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی دل کی تسلی کے لیے، کیونکہ کوئی بھی مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ میں غلط کام جو کر رہا ہوں وہ شاید ٹھیک ہے. جس طرح رشوت کے بارے میں نے ویڈیو اپنی آپ کی خدمت میں حاضر کی تھی، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ رشوت ہم نے نہیں لی، ہم نے تحفہ دیا ہے، اس نے وہ گاڑی لے لی ہے، کوئی بات نہیں، اگر کروڑوں کا اس کو فائدہ دے دیا ہے تو ہم نے بھی تو ایک 20-25 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے، تحفہ ہے، کوئی بات نہیں، رلتا پھرتا ساری زندگی اس کو کچھ نہ ملتا تو ہم نے دے دیا. وہ اپنی دل میں تسلی کرتا ہے کہ
یہ ہم نے جو رشوت نہیں لی، ہم نے تحفہ لیا ہے۔ تو اسی طرح سود خوری کے نظام میں بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ سود نہیں دے رہے، ہم نے تو جنس دی ہے، ہم نے پیسہ نہیں دیا، تو پیسہ ہی سود ہوتا ہے۔ چلے، اگر آپ اس نظام میں پھنسے ہوئے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے نظام میں آپ کی پوری لائف میں کوئی ایسا کام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسی وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی، کہ شادی کی وجہ سے، بھائی بہن بیٹی کی شادی کی وجہ سے لامحالہ نقصان کچھ کرنے پڑتے ہیں، تو اس وقت انسان ایسے کاموں میں انڈلج مجبوری کے طور پر ہو جاتا ہے۔ چلے، اگر آپ سے یہ غلطی ہو گئی تو پھر آپ اس سے کیسے نکلیں؟ اس سے نکلنے کے لیے بھی اس کے خلاف ایک آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اس کا ایویڈنس کے طور پر آپ دوسری عوام جن کو انہوں نے اور لوٹ کھسوٹ کا شکار بنایا ہوا ہے، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ان کو اپنی ایویڈنس میں شامل کریں، ان کو بھی کہیں، ان کے بھی اسٹامپ پیپر، کہیں نہ چور جو ہے غلطی کر جاتا ہے، کیونکہ چوری جو ہوتی ہے وہ سامنے نہیں ہوتی۔ 379 عام طور پہ آپ کے سامنے ہیں، تو چوری جو ہوتی ہے وہ سامنے نہیں ہوا کرتی۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ چور نے کس وقت چوری کی ہے یا کون ہے چوری کرنے والا، وہ ایویڈنس چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے، اس کے پاؤں کا کھرا سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کے فنگر پرنٹ سے ہو جاتا ہے، تو اس طرح چوری پکڑی جاتی ہے۔ تو اس طرح سود خور بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے اسٹیمپ پیپرز وغیرہ میں نے لکھوا لیے ہیں، لیکن میں نے اپنے کیریئر میں، لاء کیریئر میں بہت سارے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرائی ہیں، جو لوگ میرے پاس آئے ہیں کہ جی ہم نے چیک دے دیا، وہ بلینک چیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ریٹ پٹیشن کی ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں، ہم ان کی سود کی ریٹ کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس کا پرچہ ہوتا ہے تو 3 سال کی سزا ہے چیک کی، اور سود کا پرچہ ہوتا ہے تو 10 سال کی سزا ہے، پروبیٹری کلاز میں آتا ہے، اور اس کی بیل بھی نہیں ہونے والی۔ تو لیکن یہ جس خوبصورتی سے یہ نظام آیا، جس خوبصورتی سے یہ قانون عمل درآمد ہونے کے لیے پیش کیا گیا، لیکن اس کا عمل درآمد صحیح طور پر نہیں ہو سکا۔ میں بار بار پھر وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ مافیا ہے، اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک جنگ کرنی پڑے گی، اور وہ جنگ کرنے کے لیے آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے۔ ایف آئی آر درج کرانے کے بعد اگر آپ if you are luckily enough to get registered the FIR against the private money lender, then you are very lucky, and I want to appreciate your act in this regard. کہ لیکن مثال کے طور پر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو ایک اچھا لائر انگیج کرنا پڑے گا جو بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہ تمام لکھے کہ یہ پرائیویٹ منی لینڈنگ کرتا ہے، اس نے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ٹائپ بنایا ہوا ہے جس میں یہ پیسے دیتا ہے، اس میں فلاں لوگوں کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، اور پھر وہی چشمدید گواہ بھی وہاں آپ کے ہونے چاہیے کہ اتنے پیسے میں نے دیے یا لیے، میں نے اتنے پیسے لیے، 1 لاکھ روپیہ لیا، اس کے بدلے میں نے فلاں تاریخ کو اس کو واپس کرنے تھے، وہ چلے میں نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے چیک واپس کریں، تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھے 2 لاکھ روپیہ اور مزید دو۔ تو میں جب موجود تھا تو وہ بھی ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ فلاں گواہ موجود تھے۔ جب آپ گواہ اپنے اس کے ساتھ شامل کریں گے تو یہ آپ کی ایک مضبوط ایویڈنس ہوگی، اور اس کے علاوہ جو دوسرا سرکمسٹانشل ایویڈنس اور کورابریٹیو ایویڈنس ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ہو۔ اور آج وہ دور نہیں رہا کہ جس میں ریکارڈنگ وغیرہ نہ ہو سکے، تو آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اور ریکارڈنگ پھر سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد میرا خیال ہے یہ لوگ بڑے یہ جو سود خور یا غلط قسم کے فائٹ کالر قسم کے کرائمز جو کرتے ہیں، ان کو نا معاشرے میں بڑی ایک مصنوعی قسم کی انہوں نے ایک گڈ ول بنائی ہوتی ہے، اور اس گڈ ول کو خراب ہونے میں انہیں بہت ڈر لگتا ہے کہ ہماری یہ جو گڈ ول بنی ہوئی ہے، ہم جو اشرفاء میں شامل ہوتے ہیں، شریف لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ایم این ایم پی اے صاحبان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بھی اپنی کاروباری میٹنگز کر لیتے ہیں، ڈی پی او صاحب ہمیں بہت شریف لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ ایک سٹیٹس سمبل بنے ہوتے ہیں، اور جب ان کے خلاف اس قسم کی باتیں آتی ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، اور یہ ڈرپوک اگر آپ کے حصے میں آ چکے ہیں تو ان بزدلوں کا آپ بڑی خوبصورتی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 22AB میں یہ اپلیکیشن کر کے پھر کومنٹس پر آپ خصوصی توجہ دیں کہ کومنٹس بھی آپ کی فیور میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پر یہ ایک بہت بری بات ہے کہ وہ کومنٹس پر اکثر اتفاق کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایویڈنس اس کے حق میں ہو جاتی ہے۔ تو ایویڈنس وہاں پر بھی
آپ کو بڑی محنت کے ساتھ یہ ایویڈنس جو وہاں کا تفتیشی لکھتا ہے SHO جو ارسال کرتا ہے جسٹس آف پیس کے پاس کہ وہ بھی ریٹن ایویڈنس آپ کے حق میں ہو، پھر اس کے بعد یہ FIR کرا کے آپ ان کے خلاف کارروائی کرا سکتے ہیں. وہ پری اریسٹ کرائے تو پھر اس کے خلاف جا سکتے ہیں. تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، لیکن بات چلتی رہے گی. ہم نے اپنا کردار شامل کرنا ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے پاکستان کو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے اس پیارے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک غلط میسیج دیتے ہیں. اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی اصلاح کر سکیں، تاکہ اگر کوئی ایسے دوست یہ میری بات سن رہے ہیں تو خدا را میں ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کو جائز رزق اور حلال رزق کھلائیں. اور یہ جو فتوے آپ نے لے کر اپنے دکانوں میں لٹکا رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ قرآن کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق اس پر عمل کریں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے ایسے سود خوروں کو دیکھا ہے کہ جو وقتی طور پر تو بہت زیادہ امیر ہو گئے، لیکن پھر اسی سود خوری کے نظام کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اور پیسے دوسروں سے 5% کسی کو دے رہے ہیں، اگر 1 لاکھ روپے ہے تو 5% اس کو دے رہے ہیں، تو اس نظام میں کرتے کرتے پھر انہوں نے 10 لاکھ کسی اور سے لے لیا 7% پر. تو اس طرح کرتے کرتے وہ سود خوری کے نظام میں پھنستے آخر ایک دن موت کی وادی میں چلے گئے. اب ان کی وہ جائیدادیں نیلام ہونے پر آئی ہوئی ہیں. تو برائے مہربانی دور اندیشی سے کام لیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایک امتحان کی صورت میں رہ رہے ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں ہم نے جب حاضر ہونا ہے تو وہاں ہمارا کردار ایسا نہ ہو کہ جو خدا کی اور ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. تمام دوست جو پاکستان سے اور پوری دنیا سے مجھے دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.